बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और आज प्रोग्राम में दो टॉपिक हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ की वो तहरीक जिसका बड़े अरसे से हम शोर सुन रहे थे, जिसको कहा जा रहा था कि 5 अगस्त को वो पीक पर चली जाएगी, तो ये तहरीक कब शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, अब ये बाकायदा एक मुअम्मा ये बात बन गई है। और आज की जो अहम खबर है वो ये है कि आज अडियाला जेल के बाहर अडियाला जेल में जो सहाफी ज़ाहिर वहां पर मौजूद थे उनसे गुफ्तगू हुई, तो बानी पीटीआई के हवाले से बताया गया उन सहाफियों की जानिब से कि उनके जो बेटे हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो आएंगे और वो इस तहरीक को लीड करेंगे, तो बानी ने कह दिया जी कि बेटे उनके नहीं आएंगे, जबकि उनकी जो बहन है और साथ में ये भी कहा कि वो किसी भी एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ ही अब हम ये समझें कि क्योंकि ये माहौल बनाया गया था और उनकी जो बहन है उन्होंने बात बाकायदा कही थी कि वो आएंगे, तो ये अब एक कहते हैं ना ये बात अब दम तोड़ गई है, क्योंकि जब बानी की सतह पर पीटीआई के बानी की सतह पर इसकी तरदीद हो गई तो फिर क्या कहा जाए कि वो पगमरना कहा जा रहा था जी पिशावर पहुंचेंगे, वहां से तहरीक को लीड करेंगे और फिर इस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। और ज़ाहिर इससे पहले हमने देखा था अमेरिका भी गए, मुलाकातें भी हुई और सारा एक वहां पे सिचुएशन डेवलप हुई। अब अलीमा खान साहबा बार बार बावर करा चुकी हैं। फिर शेख वकास अकरम साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया जो कि ज़ाहिर तर्जुमान है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो ये कहते हैं जी कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने पोस्ट की और कहा कि बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से मना नहीं किया है। तो ये तो तहरीक है और जिसको बताया गया कि जी इसको लीड करेंगे महमूद खान अचकजई साहब। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सिनेरियो कि ये फैसला हुआ कहाँ, कैसे हुआ। और आज जब ये सवाल पूछा गया वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर साहब से, तो वो ये फरमाते हैं कि वो पेशावर से इस तहरीक को लीड करेंगे, यानी पेशावर में वो मौजूद होंगे और ये एहतजाज होगा। इसी तरीके से हम ये मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि जी हम अपने अपने हलकों से ये एहतजाज करेंगे, तहरीक करेंगे, वट एवर इट इज। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। वो ये कहते हैं जी 5 अगस्त को हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। सो बड़े ही डिफरेंट किस्म के बयानात आ रहे हैं। लीड कौन करेगा अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। फिर इसके हवाले से ज़ाहिर स्ट्रीट पावर की जब हम बात करते हैं तो अगर महमूद खान अचकजई साहब ने लीड करना है तो ज़ाहिर उनके पास जो जमातें अलायंस में जो भी हैं उनकी स्ट्रीट पावर वो नहीं है जो एक किसी भी तहरीक को किसी भी तरीके से लीड कर सके। मौलाना फजल रहमान से बात नहीं बन सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जहां तक अदम एतमाद की बात है तो ये सेनेट इलेक्शन से पहले तक तो हम सुन रहे थे, गवर्नर केपी कह रहे थे कि अभी इलेक्शन हो जाए, ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है। लेकिन फिर ये खबरें आने लगी कि जी अदम एतमाद आ सकती है, जिसकी कल इसी शो में हुकूमती जो रुकन थे राना एहसान साहब उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई वर्किंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है कि हम ये सोचें जी अदम एतमाद, और हम इनकी हुकूमत को क्या अदम एतमाद के जरिए गिराएं। इनकी तो हुकूमत की खुद की गवर्नेंस ऐसी है जो कि खुद इनके लिए तबाहकुन साबित हो रही है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अदम एतमाद का अगर सिनेरियो नहीं बन रहा, हालांकि कुछ सहाफी बड़ा जोर दे रहे हैं इस बात पर कि ऐसा हो सकता है, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब बार बार ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं कि जी हुकूमत गिरानी है तो गिराकर देख लें। अब ये प्रोवोकेटिव जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी जानिब से क्यों आ रहे हैं, जबकि उनका फायदा तो इसी में है कि जब हुकूमती रुकन ये बात कह रहे हैं कि अदम एतमाद का कोई यहाँ पर सिलसिला नहीं है, तो फिर ये बयान जो है क्या ये बयान किस सिलसिले की कड़ी है, ये आज की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA अब्दुल लतीफ चित्राली वो भी नाअहल हो गए हैं और बाकी रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा ने भी जो इस सारी सिचुएशन में जी तनकीद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस सारे प्रोसेस पर की है। तो ये एक इशू है जिस पर बात करेंगे। दूसरा, इस वक्त अगर किसी पार्लियामेंट का सेशन देखना है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है तो वो लोकसभा का है। यानी इस वक्त जो भारतीय पार्लियामेंट में हो रहा है, जो सवालात पूछे जा रहे हैं, और पहले पहलगाम की बात हुई, फिर राफेल कितने तैयारे गिरे, ये वाले सवाल उठाए गए। अब ऑपरेशन महादेव पर बड़े इंटरेस्टिंग सवालात पूछे जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, और राहुल गांधी हो चाहे उनकी बहन सोनिया गांधी हो, वो तमाम तरह सवालात जो हैं वो पूछे जा रहे हैं कि बताइए भाई ये कितने तैयारे थे। और ये जो सबूत के तौर पे बहुत सारी चीजें पेश की जा रही हैं कि जो ऑपरेशन महादेव है इसमें जो दहशतगर्द हैं, एक तो वो दहशतगर्द बताया जा रहा है कि पहलगाम का मास्टरमाइंड जो है वो ऑपरेशन महादेव में मारा गया है। तो फिर उसके बाद सबूत के तौर पर उन्होंने कहा जी इनके पास से पाकिस्तानी चॉकलेट निकली है।
تو بات چلی تھی جی کبوتر سے شروع ہوئی تھی، پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ نسوار کی جی کچھ پیکٹس بھی دکھائے گئے تھے. یہ ثبوت بطور ثبوت پیش کرتا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت. اب جی چاکلیٹ بتا دی گئی ہے کہ پاکستان میڈ جو چاکلیٹ ہے وہ ان کے پاس سے ملی ہے. تو یہ بڑے دہشت گرد تھے پوری تیاری کے ساتھ، یعنی چاکلیٹس وغیرہ کے ساتھ یہ آئے تھے. سو اٹس اے بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے اور سوالات ہیں، جواب نہیں ہے. جواب ہونے چاہیے کیونکہ پورا ایک بیانیہ بنایا اور 2 نیوکلیر ریاستوں کو جنگ کے دہانے پہ لے آئے، بلکہ جنگ ہو گئی، یہ کانفلکٹ بھی ہو گیا. الحمدللہ پاکستان نے اس میں فتح حاصل کی. لیکن بھارتی میڈیا کا اس میں جو رول رہا، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہم تو سمجھ رہے تھے، ٹیلی ویژن دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کل صبح ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم تو کراچی میں ہماری آنکھ کھلے گی. لیکن یہ سوالات میڈیا کے لیے بھی ہیں اور بھارتی حکومت کے لیے جس کے جواب نہیں. اس پہ ذرا کھل کے بات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن پہلے بڑھتے ہیں جی جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اس کی طرف کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. کیا مجھے جو آج پروگرام میں اس سیگمنٹ میں جوائن کریں اختیار ولی بیگ صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن انفارمیشن فار کے پی افیئرس اور سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے. تو سب سے پہلے ذرا میں اس خبر کی تصدیق تردید جو بھی ہے، کیونکہ میڈیا پہ تو خبریں آ رہی ہیں، ذرا پوچھیں تحریک انصاف والوں کے پاس کیا اس حوالے سے خبر ہے. شوکت یوسف زئی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، ذرا یہ بتائیے گا، اب بانی نے یہ کہہ دیا ہے جی کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ نہ تحریک کو لیڈ کریں گے، نہ کسی احتجاج کا حصہ بنیں گے. شیخ وقاص کچھ اور کہہ رہے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ان کے بیٹوں نے آنا ہے، احتجاج لیڈ کرنا ہے، احتجاج میں شرکت کرنی ہے، کیا ہونا ہے یا نہیں آنا؟ دیکھیں اس مرتبہ حکومت کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ شاید حکومت کو اب سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. آپ حکومت کے کسی نمائندے سے پوچھیں تو ان کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس دفعہ جو تحریک شروع ہو رہی ہے وہ کہاں شروع ہوگی، کیسے شروع ہوگی اور اس میں کیا ہوگا ہوگا. اختیار ولی بیگ صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ میں. نا تھوڑا عرصے تک انسان مسکراتا ہی ہے. اختیار ولی خان. جی میں جو گورنمنٹ نے اپنا پلان بنایا سارا پلان ان کا درا رہے گا. وہ تو پہلے اعلانات کر رہے ہیں کہ آئیں گے تو گرفتار کریں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ کنفیوژن آپ رہنے دیں، وہ کنفیوژن کا جواب دے دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ بانی کے بیٹوں نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، کس کی خبر جو ہے اس کی تصدیق کریں گے، بانی کی خبر کی یا علیمہ صاحبہ اور شیخ وقاص صاحب کی؟ اب مجھے بولنے دے گی تو میں بتاؤں گا نا. میں تو بول رہا ہوں، آپ بیچ میں ایک دم کر لیتی ہیں نا تو اس طرح پھر کٹ جاتا ہے نا، پورا ریدم کٹ جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں چلیں پسند نہیں ہے ہماری، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہیں تو کلثوم صاحب آئیں گی، کلثوم صاحبہ جیل میں جاتی ہے تو مریم صاحب آئیں گی. یہ کوئی اس طرح موروثی سیاست نہیں ہے، عوامی پارٹی ہے اور اس میں پاکستان کے 85% لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی ہے ان کی، اور 8 فروری میں یہ ثابت بھی ہو گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کے بیٹے آئے یا نہ آئے، نہ پہلے کبھی وہ آئے اس میں کوئی فرق پڑے گا، نہ آئیں گے تو کوئی فرق پڑے گا. دیکھیں ہم سارے کے سارے لوگ اس وقت ہم تحریک انصاف کے لوگ ہیں. پاکستان میں تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے. عمران خان نے کال دی ہے 5 اگست کو. اب یہ کیسا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو 5 اگست کو ہی پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا یہ ہوتا ہے، سرپرائز ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے. اور ہم اس لیے نہیں بتانا چاہتے اس وقت کہ یہ جو حکومت ہے کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. تو جب سب کچھ پتا ہے تو پھر نہ ہی پوچھیں، اور اگر پتا ہے تو پھر جو ہم چاہتے ہیں، پرامن سیاسی لوگ ہیں، پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ جس طرح ملک اس وقت مشکل ہے تو ملک کو مزید کسی دلدل میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کے سارے دعوے تو غلط ثابت ہوئے. انہوں نے کہا معیشت بہتر ہو گئی ہے، معیشت کہا خاک بہتر ہو گئی ہے. 77-78 ہزار روپے قرضہ لے لیا، 33,000 ارب پہ قرضہ. شوکت یوسف صاحب اجازت دیں تو سوال پوچھ لوں آپ سے. جی بولے. ہاں تو میں یہ پوچھ رہی تھی، آپ حکومت کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ نے کہا ہم نے بڑے زبردست طریقے سے کنفیوز کر دیا. آپ کا ورکر وہ جسے آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا وہ گئے امریکہ میں ملاقاتیں ہوئی، حالانکہ اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ کنفیوژن صرف حکومت کے لیے نہیں، آپ کے ورکر کے لیے بھی ہو سکتا ہے.
ورکر بالکل کنفیوز نہیں ہے. ورکروں کو سمجھا دیا گیا ہے. اب ہر ضلع کے اندر ریلی ہو رہی ہے, ہر ضلع کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. 1 اگست کو میرے آدھے حلقے میں ہو رہا ہے, 2 اگست کو میرے دوسرے حلقے میں ہو رہا ہے. وہ سارے ورکروں کو سمجھا دیا گیا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ورکر عمران خان کی گال پہ نکلیں گے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پہلے زیادہ تر مین لیڈرشپ نہیں ہوتی تھی, اس دفعہ ساری مین لیڈرشپ فرنٹ پہ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا کامیاب ایک دن کے لیے نہیں ہے, نہ ہفتے کے لیے ہے. یہ پورے جب تک یہ جو مطالبات یا جو بھی ہمارے ہوں گے جینون وہ منظور نہیں ہوتے, اس وقت تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا, چاہے وہ ہوگا پورے ملک کے اندر. یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. اور کوئی ایک جگہ نہیں مختص کہ ہم 5 جگہ جانا ہے. یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اس دن سارے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. اور اس کو لیڈ کون کرے گا؟ محمود خان اچکزئی صاحب. دیکھیں یہی تو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک متبلی بنائی ہے, پلان اے, پلان بی, پلان سی, اور انہی پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, اب سارے پلان تو میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا, لیکن حکومت کو مشکل میں ڈالیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں جانا ہے, نہ پاکستان کو نقصان دینا ہے. ہم پرامن سیاسی جدوجہد جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے, جو سڑکوں پہ نکالنے کا کوئی پابندی نہیں ہے. ملیشیا کے اندر 15-20 ہزار لوگ نکلے, جلسہ کیا, اور پرامن طور پہ نہ پولیس ان کو باقاعدہ اسکواٹ کرتی رہی, پولیس نے کوئی ان پہ کاروائی نہیں کی, نہ جعلی مقدمے بنائے. یہاں تو دیکھیں نا, یہاں تو رول آف لا ختم, سپرمیسی آف پارلیمنٹ ختم, سپرمیسی آف لا ختم, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, یہاں عدالتی. یہ جو آپ کے سارے سوال ہیں یہ میں پوچھ لیتی ہوں, حکومت کے جو نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اختیار صاحب ذرا بتائیے گا, ابھی خود ہی کہہ رہے تھے شوکت یوسفزئی صاحب کے ان کے حکومت کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوتی ہے, ویسے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ہی, آپ کے خلاف ہی نکل رہا ہے نا بیسکلی یہ لوگ, تو آپ لوگوں نے ہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم تو پورے ملک میں نکلیں گے, صرف بات کے پی کی نہیں ہو رہی ہے, تو آپ کی اطلاعات کیا ہے جو پلان اے بی سی کی بات کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدف عبدالجبار. مجھ سے آپ سے پہلے کسی نے سوال کیا تو مجھ سے پوچھا کہ حکومت کی تیاری کیا ہے. میں نے کہا ہماری تیاری وہی ہے جو تیاری پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا تو ہماری بھی کوئی تیاری نہیں ہے. تو بات تو ساری یہی کہ ان کی کوئی تیاری نہیں, یہ صرف ویسے ہی لفاظی ہے, شو شاہ ہے. جس طرح محمد بن قاسم کی آمد کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ طارق بن زیاد آ رہا ہے, شیر شاہ سوری صاحب آ رہے ہیں, اور خالد بن ولید آ رہے ہیں لندن سے, اور وہ ان کی تحریک کو لیڈ کریں گے. ہم نے کہا آ جائیں. میں نے تو اعلان کر رکھا تھا کہ آئیں گے تو میں ان کو پیزا بھی پیش کروں گا, ٹکے بھی بھجواؤں گا, برگر بھی بھجوا دوں گا. لیکن آج, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ آئیں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے ویزا تک اپلائی نہیں کیا تھا تو وہ کیسے آتے. ہماری تیاری کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی تیاری کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے کوئی احتجاج نہ یہ کر سکتے ہیں نہ یہ کرنے والے ہیں. وہ زمانے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جب فاختہ اڑایا کرتے تھے یہ, اب ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلتا. وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے, اور پھر نئے پاکستان کا سفر شروع کر کے جب 4.25 سال حکومت کی تو پھر کہا کہ جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, ہم کوئی غلام ہے, امریکی غلامی نامنظور. پھر پاکستانی قوم نے ان کو دیکھا کہ ان کی گاڑیوں سے کیسے امریکی غلامی نامنظور اور ایبسولوٹلی ناٹ کے سٹیکرز اترے, وہ بیانیہ اتر گیا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کا اعلان کیا گیا کہ وہ ادھر الیکشن جیتیں گے, ادھر جو ہے بانی رہا ہو جائیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ الف لیلوی داستانیں, شیخ چلی کی کہانیاں, یہ افسانوی باتیں, یہ انہی چیزوں میں رہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں آئی چیلنج ایوری ون فرام پی ٹی آئی. سب سے پہلے تو میں ان کو بتاؤں, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب, کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ پر عدم اعتماد تھا جب یہ اعلان کیا گیا کہ بانی کے بیٹے آئیں گے اور وہ اس کو تحریک کو لیڈ کریں گے. اور ان کی نہ آنے کا اعلان تو ہو گیا, لیکن یہ اس سے بڑا عدم اعتماد ہے کہ آپ کی تحریک کو اب محمود خان اچکزئی لیڈ کریں گے.
آپ کی آپس میں آپ اتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں. تو تحریک کون چلائے گا؟ پنڈی اسلام آباد ان کے ساتھ نکلتا نہیں ہے. پنجاب کی تو بات ہی چھوڑ دے. سندھ میں ان کا کچھ بچا نہیں ہے. بلوچستان میں یہ کچھ ہے نہیں. کشمیر میں ان کا کچھ رہتا نہیں ہے. لے دے کے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے وہاں پر. جی اختیار صاحب امریکہ سے تھی، لیکن آپ کے پاس ظاہر اطلاعات ہوتی ہیں، خبر ہوتی ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیں کہ بات بنی نہیں، ہوا کیا؟ کیونکہ ان کے بیٹے وہاں تک تو گئے تھے، پہنچے تو تھے وہاں تک بات چیت کے لیے. یہ پروسیس وہاں سے شروع ہوا، پھر ایک دم سے ہی ہم نے دیکھا خاموشی ہو گئی. تو آپ کے خیال میں ہوا کیا؟ دیکھیں یہ ان کو بتایا گیا تھا قاسم اور سلیمان کو کہ آپ امریکہ جائیں گے تو یہ امریکی سینیٹرز آپ کے آجو باجو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ میڈیا کے ساتھ بات کریں گے اور وہ آپ کے باتوں میں سر ہلاتے ہوئے آپ کو ملیں گے. وہاں پہ ایسا کچھ تھا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو قاسم اور سلیمان جو ہے ان کی براٹ اپ وہیں پر ہوئی ہے. پاکستان میں ان کی نہ براٹ اپ ہوئی ہے، نہ ان کی پاکستان کی سیاست میں کوئی دلچسپی ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ اگر اپنے والد کو ملنے آنے ہیں تو ضرور آئیے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن وہاں پہ ان کی براٹ اپ ان کی ماں نے کیا ہے، گولڈ سمتھ کے بڑے بزرگوں نے کیا ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے پلے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی پھپھوں کو اور اپنی ماں کو یہ میسج دے دیا کہ پاکستان، بلکہ ان کو یہ بھی شاید کسی ہمدرد نے بتا دیا کہ اگر آپ پاکستان گئے تو یہ لوگ آپ کو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے اور آپ کو کتنی گندی سیاست کے حوالے کر دیں گے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ان کی ماں جو ہے، ان کی ماں بھی بڑی سمجھدار ہے. انہوں نے بھی ان کو، اگر آپ نے دیکھا ہو 2-3 دن پہلے ان کی ماں نے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹوں کو جانے نہیں دوں گی. تو میرے خیال میں امریکہ سے کسی قسم کی کوئی درخواست دی ہے کہ ہمیں فلاں جگہ احتجاج کرنا ہے یا جلسہ کرنا ہے تو ہمیں یہ وینیو جو ہے ظاہر اس کے لیے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے، تو کوئی اس طرح کی درخواست آئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے؟ ابھی تک ان کی کوئی درخواست ہمارے پاس میرے علم میں نہیں ہے، بلکہ ابھی تک کوئی درخواست ان کی آئی ہی نہیں ہے. یہ ویسے ہی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی مرضی، یہ کرتے جائیں. لیکن وہاں پر کون ہے ان کے ساتھ نکلے گا کون؟ یہ ملک کو قرضوں میں ڈبونے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ اب پاکستان ترقی کرنے لگا ہے، ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے، ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ شوکت صاحب یہ بتائیے گا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کریں گے تو پھر بعد میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو اس پر بھی سوال اٹھیں گے. ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی درخواست نہیں دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ملک بھر سے ہوگا، کے پی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے، ظاہر ہے آپ کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، لیکن باقی صوبوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہاں تو آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا ہے اور دن ہی کتنے رہ گئے آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں تو عدم اعتماد ہے. اور محمود خان اچکزئی صاحب اگر لیڈ کریں گے. اچھا شوکت صاحب آپ کا مائک شاید میوٹ ہے، آپ نے اسے ان میوٹ کریں گے تو ہم آپ کو سن پائیں گے. ہاں آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے جی سن سکتے ہیں. ارسطو بہت زیادہ ہے، جب بات کرتے ہیں نا تو ایسا سمجھ آتی ہے کہ جیسے یہ بالکل سچ بول رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کوئی نہیں نکلے گا، لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. اچھا چلو لوگ نکالنا تو ہماری ریسپانسبلٹی ہے نا. اور جب ہم نے کہا کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جلسے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں لاہور سب سے بڑے پارک کے اندر، پہلے تو کہتے ہیں لوگ نہیں ہوں گے. اب اچھا لوگ نہیں ہوں گے تو آپ جلسے کی اجازت دے دیں نا ہمیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں. پہلی بات. دوسرا، اگر سلمان اور قاسم پاکستان نہیں آ رہے تو یہ حکومت کے لیے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کھلم کھلا ہو رہی ہے. یہاں رول آف لا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ حالات ملک کے بن رہے ہیں. اور اب ان کو یہ پڑے کہ یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو یہ اچھا ہے، ان کو تھوڑا سا وہ پڑے رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آ بھی جائے گا، وہ آ بھی جائیں گے. شوکت صاحب دو چیزیں کنفرم کر دیں گی نا اس بات کو. ایک یہ کہ آپ نے درخواست دی مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی، دوسرے ان کے بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا کہ نہیں کیا. ظاہر ہے یہ دو پروسیس بتا دیں گے کہ انہوں نے منع کیا، پھر یہ بات کی بات ہوگی.
میں آپ کو وہ درخواست جو ہے نا ای میل بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو ابھی سینڈ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، وہ درخواست موجود ہے، وہ باقاعدہ ڈی سی لاہور کو دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ بعد میں جواب دیں گے، ابھی تک جواب نہیں ملا ہے، یہ سوچ رہے ہیں، تو پہلے تو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ نہیں نکلیں گے، اور اگر جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم بتا دیں گے آپ کو کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہے، تو پھر اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پرامن سیاسی جدوجہد، تو کہتے ہیں کہ جی پرامن تو اجازت ہے، لیکن انتشار اور قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھی بات ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ قانون ریاستی طاقت استعمال نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں ہماری تیاری ہے، تیاری نہیں ہے، کیا تیاری ہے کہ وہ جو پرانے گھسے پیٹے جو شیل ہوتے ہیں وہ گوداموں سے نکال کر ہمارے اوپر برساتے ہیں۔ تو یہ جو ریاستی طاقت ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ عوام کے اوپر استعمال کریں، یہ عوام کی حفاظت کے لیے لوگوں کو تنخواہیں۔ آپ کے جو جلسے ہوئے نا، پچھلے جو احتجاج ہوئے، اس میں بڑے بڑے جو رہنما جو ہمیں آن لائن نظر آتے تھے، پوسٹ ان کی نظر آتی تھی، وہ ہمیں نہیں نظر آئے۔ پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس بار بھی آپ تو کہہ رہے ہیں جی محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے، تو یہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو کیوں فالو کرے گی؟ جب آپ کی پارٹی کے اہم رہنما نہیں نکلیں گے تو وہ پھر کس کو دیکھ کے باہر آئیں گے؟ دو قسم کی تحریک ہے، ایک تحریک ہے تحریک انصاف کی، ایک ہے جو آئین کی بحالی کے لیے، تو وہ تو دیکھیں نا، اگر اپوزیشن جماعتیں مل کر کوئی تحریک چلاتی ہے تو ہم تو ہر تحریک میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کس نے کہا کہ اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی؟ میں تو کہہ رہا اجازت تو دے نا، وہاں تو ماشاء اللہ لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر، جو بھی بندہ سیاسی بات کرتا ہے اس کو۔ آپ کی تحریک ہے یا تحریک تحفظ آئین کی تحریک ہے یہ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں، جن کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تو ہم انصاف کے لیے ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جن کو جو اس وقت رول آف لا نہیں ہے، ہم رول آف لا کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بحالی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی آئے گا، کیسز تو عدالت میں نا آج بڑا انٹرسٹنگ ویسے بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی نے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بانی کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے، تو پھر ظاہر ہے تحریک جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سارا سینیریو بن رہا ہے۔ ایک طرف آپ عدالتوں کو خط بھی لکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ چاہتے ہیں رہائی ہو، دوسری جانب آپ یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو پارٹی کلیئر ہے کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے؟ دیکھیے، ہم اس لیے کلیئر ہیں کہ ہم نے سیاسی جدوجہد کر دی ہے۔ ہم نے اگر مستی کرنا ہوتا، انتشار کرنا ہوتا، تو پھر ہم اڈیالہ جیل کی طرف جاتے۔ آپ نے کبھی ہمیں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جلوس بھی ہم نے نکالے؟ ہم کبھی اڈیالہ جیل کی طرف گئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، ہم کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلے وہ آزاد ہوں، صاف انصاف ملے لوگوں کو، اس کے لیے تو اسٹرگل ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ مہربانی کریں پنجاب پولیس کو استعمال نہ کریں۔ وہ بیچارے، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، وہ بھی کسی کے، یہ جو قانون ہے ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں، وہ جو درخواست ہم نے دی ہے وہ دکھانے کو بھی تیار ہوں، آپ کو بھی وہ ای میل کر سکتے ہیں، تو ویسے یہ آپ کے نوٹس میں ہے پنجاب میں ایسی کوئی مینار پاکستان کے لیے درخواست آئی کہ نہیں آئی؟ درخواست لکھ کے اگر انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے تو وہ ان کے پاس ہی ہوگی، ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئی، حکومت کے پاس نہیں پہنچی، ان کے پاس ہی ہوگی، ابھی انہوں نے لکھی ہوگی، ابھی جمع تو نہیں اب تو بڑا تیز زمانہ ہے، اب تو سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہیں۔ بتا دوں گا، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس میں ہمارے پاس۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے جب تحریکیں چلتی ہیں تو صدف اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے۔ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے پاس ویژن نہیں رہا، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ کیا آپ اکٹھے ہو کر یہ پوچھنا چاہیں گے یا یہ مطالبہ کریں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے کو، اس کی سزا کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اور اس کو ایسے ہی جانے دیں؟ یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ کوئی ننے کی دکان ہے؟ رسیدیں نکالیں، رسیدیں جب تک رسیدیں نہیں نکالیں گے، عدالت میں نہیں دیں گے،
عدالت کے علاوہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ اپنے ذہن سے نکال لے کہ وہ کوئی ادھر کو مجمع لا کے اکٹھا کریں گے اور اس سے کوئی ہم اتنے پریشرائز ہو جائیں گے کہ ہم ان کو بولیں کہ چلو اپنا قیدی لے جاؤ. نو وے. ہم نے تو 126 دن آپ کو اس وقت سسٹین کیا تھا آپ کے پریشر کو جب آپ کے ساتھ بڑی دیدہ ندیدہ قوتیں ہوا کرتی تھی اور طاہر القادری کے سارے مرید بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوا کرتے تھے. آپ نے کفن بھی پہن لیے تھے اور کوئی قبریں شبریں بھی کھود دی تھی. ہم نے اس وقت آپ کی پرواہ نہیں کی جب آپ بولتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے, امپائر کی انگلی بیٹھنے والی ہے. اب ہم آپ سے اب تو ہم بڑے بےضرر ہو گئے. اب آپ کی صرف کے پی میں حکومت رہے. سٹیکس بھی بہت ہائی ہوتے ہیں. جی ہاں, حکومت کے سٹیکس بھی بڑے ہائی ہوتے ہیں, حکومت کے چیلنجز بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں چینی کا بحران ہے جی, کسان جو ہیں وہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, تاجر سیاسی طور پہ آپ لوگ مستحکم ہیں, معیشت بھی اس وقت ٹریک پر ہے. لیکن اگر یہ سینیریو ایک ڈفرینٹ اینگل سے شروع ہو جاتا ہے, یہ احتجاج میں آ جاتے ہیں, تو حکومت تو چیلنجز کو جو ہے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کنڈی صاحب بیان دے رہے ہیں جی ہم عدم اعتماد لے آئیں گے, تو یہ تو ان کو اکسانے والی بات نہیں ہو گئی ہے. دیکھیں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ حکومت ٹرائز ٹو ڈیفیوز دا سچویشن, بٹ اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے. جیسے حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے ایک دھرنا لے کر آ کے ادھر بیٹھ گئے تھے, آپ نے دیکھا ہم نے ان کو پولیٹیکلی ڈیل کیا. مولانا صاحب اپنا احتجاج کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, ملین مارچز کر رہے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بٹ ڈو یو تھنک سو کہ دے آر پولیٹیکل پیپل؟ ان کا کوئی ریلی, ان کا کوئی احتجاج وہ بغیر مار دھاڑ کے ہوتا نہیں ہے. ان کا کوئی جو پروگرام ہوتا ہے وہ بغیر خون کے ہوتا نہیں ہے. اس وقت ایک مردہ تحریک میں جان ڈالنے کے لیے ان کو چند لاشیں چاہیے, تھوڑا خون چاہیے, تھوڑی سی گرما گرمی چاہیے. ان کے لیڈر کا ابھی بھی یہ مطمع نظر ہے اور اس کا واحد گول ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے خون خرابہ ہو اور لوگ مورچہ زن ہو, ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے پر بندوق کے تانے, سول وار شروع ہو جائے اور یہ ملک انارکی میں جائے اور خدا نخواستہ یہ ٹوٹ جائے. یہ لوگ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دے اسٹینڈ بائی دا سائڈ آف انڈیا. یہ بولتے ہیں وہ زبان جو انڈیا کی میڈیا بولتی ہے. جب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگ پیچا پڑتا ہے تو ان کی سوشل میڈیا آپ نے دیکھی, ان کے اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس کیا کہتے ہیں, ان کے بانی کی بہن علیمہ خان کہتی ہے یہ تو نورا کشتی ہے. ان کی جو خاتون ممبران ہے وہ کچھ اور کہتی ہے, پاکستان کی ریاست کے خلاف. ان لوگوں کا ایجنڈا 5 اگست کا کیا ہے؟ بنیادی طور پر میں نے 6-7 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ انفیکٹ 5 اگست کو مودی آرٹیکل 370 کی جو انہوں نے اس کو ریووک کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کی اس نے اپنی ایک ناپاک جسارت کی تھی, وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا. اور پاکستان میں یہ لوگ اس کے ساتھ مل کر سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. یہ تو انڈیا اور مودی کا نیریٹو جو ہے اس کو لے کر یہ چل رہے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ, سول سپریمیسی کے ساتھ, غربت کے مٹانے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی معیشت پہ بھائی میرا بات کر رہا ہے. اس ڈیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے پلیز الاؤ می فار کپل آف سینٹینس, 2 جملے بولنا چاہتا ہوں. پاکستان کی معیشت کو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ بری ہے یا خراب ہے, تو پھر ان کو بتائیں کہ ان کے اپنے لیڈر نے, عمران خان نے جیل سے بیان دیا تھا کہ شہباز شریف حکومت پاکستان کی اکنامک ریوائول میں کامیاب ہو چکی ہے. تو پھر یہ آپ کا لیڈر جھوٹا ہے یا پھر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو مودیز کہہ رہے ہیں, جو فچ کہہ رہا ہے, جو S&P کہہ رہا ہے, جو بلوم برگ کہہ رہا ہے, اگر آپ کا ادارہ, آپ اس سے بڑے ادارے ہیں تو پھر آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں اور ان کو غلط مان لیتے ہیں. چلیے شوکت صاحب, آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے تو 5 اگست کی ڈیٹ پر بھی بڑے سوال اٹھا دیے ہیں, تو وائی 5 اگست؟ دیکھیں, میں پہلے تو معیشت کی بات کر لوں. شہباز شریف نے 33,000 ارب کا قرضہ لیا ہوا, اور مزے کی بات یہ کہ جب بھی ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی ڈیفالٹ کے قریب ملک چلا گیا تھا اور ہم نے اٹھا لیا,
تو 4 दफा ये इस तरह हुआ है और चारों दफा नून लीग की हुकूमत थी। और मजे की बात ये कि हम जब जा रहे थे, जिसके बारे में ये कहते हैं, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए था, आज पेट्रोल 272 रुपए पे पहुंच चुका है। बिजली देखें, गैस देखें, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल सस्ता हो गया, पूरी दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो गया है, जो खाने पीने का तेल है, और ये उसको नीचे नहीं ला रहे हैं। क्यों? कभी कहते हैं बलूचिस्तान की सड़क बनानी है, कभी कहते हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। अभी इन्होंने और ड्रामा किया है, ये जो बिजली के मद में जो गर्दिशी कर्जा है, इसको करने के लिए 3.5 रुपए 75 पैसे और बिजली महंगी कर रहे हैं, और ताकि आईपीपी जो गलत इन्होंने किया मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। तो बात रही, देखें ये सिर्फ बातें। हाँ इख्तियार साहब, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। जरा इनके अपने सारे इन्होंने पॉइंट्स गिनवा दिए कि ये सब था। अब आप देखें जी कहाँ पे पेट्रोल है, कहाँ पर क्या है, ये अलग डिबेट है कि इनकी हुकूमत में क्या हुआ, लेकिन आपके हवाले से जो बात करें इस पर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, हमेशा जब भी आप किसी कुरान की भी आयत आदि पढ़े ना, तो उसका तर्जुमा गलत ही निकलता है। अब ये बात कर रहे हैं कि हम पेट्रोल 150 पर छोड़कर गए हैं, लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि जब ये आए थे तो पेट्रोल 65 रुपए का लीटर था, और ये इस वादे पर आए थे कि हम 40 रुपए में देंगे। ये बात नहीं करते हैं कि जब ये आए थे तो इन्होंने इससे पहले नारा लगाया था कि ये बिजली का यूनिट 5 रुपए का महंगा है और हम 2 रुपए में देंगे। ये आटे का थैला 600 रुपए का था और इन्होंने कहा था कि हम ये 300 में देंगे। बिजली या गैस का बिल 1000, 1500, 2000 रुपए आम घरों का आता था। ये कहते थे गैस महंगी है, ये कहते थे कि हमने समंदर में खजाना निकाल लिया है। अब बाहर से दुनिया, मैं अगर झूठ बोलूं तो आप मुझे बताइए, इनका लीडर कहता होता था कि बाहर से लोग आएंगे, गोरे आएंगे, लंदन से, अमेरिका से, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड से लोग आएंगे, पाकिस्तान में मजदूरी करेंगे। कोई आया? ये अलग बात है कि जब इनकी हुकूमत थी तो 150 रुपए लीटर पेट्रोल पे फिर लॉन्ग मार्च भी होते, तो ये हर हुकूमत में हमने देखा, हुकूमत अपने सारे इकदाम को डिफेंड करती है। हाँ, अवाम तक रिलीफ पहुंचे न पहुंचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू होता है। थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब हमारे साथ थे और शौकत यूसुफ जई साहब। देखते हैं जी मजीद आगे ये सूरत हाल क्या डेवलप होती है। यहाँ पर ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में क्या इस वक्त डिबेट हो रही है। वेलकम बैक वंस अगेन। तो पहले पहलगाम, फिर कितने तैयारे गिरे, राफेल कितने थे, फिर ऑपरेशन महादेव, और जो इस वक्त भारतीय लोकसभा में हो इंटरेस्टिंग। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर झूठ है तो फिर नरेंद्र मोदी आकर कह दें, डोनाल्ड ट्रंप को कहकर तो कुछ दिखाएं। इस पर बात कर लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच जाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जाहिर है हमें तो शुरू से हम बड़ी कहते हैं ना, जो हमारा एक रवैया रहा है कि जाहिर है तस्दीक करके हम रिपोर्ट करते हैं सारी चीजें, लेकिन भारतीय मीडिया ने जो माहौल बनाया, फिर भारतीय हुकूमत ने मई में जो मिस एडवेंचर किया, अब सवाल हो रहे हैं, जवाब नहीं है। आपके ख्याल में ये जो हुकूमत की इस वक्त पोजीशन है भारतीय हुकूमत की, वो किस तरह की आपको नजर आ रही है? कि सवाल बड़े इंटरेस्टिंग है और ये वो सवाल है जो सभी पूछ रहे हैं कि बताएं जी कितने तैयारे गिरे। अब नया जो ऑपरेशन महादेव के हवाले से सवालात हैं, सो इस वक्त हुकूमत किस पोजीशन में नजर आ रही है भारतीय हुकूमत? जी देखिए, इस वक्त सदफ हम देख रहे हैं कि जो भारत की एप्लीकेशन है, हिंदुत्व की सेफ्रनाइज एप्लीकेशन है, वो लीड कर रही है जी पॉलिटिकल अप्रोच को और पॉलिटिकल एप्लीकेशन को। ये इसको इंडिया की नेशनल एक पॉलिसी की या एक इंडियन लोगों के एस्पायरेशन की पॉलिसी नहीं कह सकते। ये एक अखंड भारत का जो पॉलिसी है, जो आरएसएस की पॉलिसी है, संघ परिवार की पॉलिसी है, वही हमें सामने दिखाई दे रही है कि वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर रही है। उसके लिए उन्होंने जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक मिलिट्री को उन्होंने मिलिटेंट विंग बना दिया है आरएसएस का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद एक सीडीएस लगाए जाते हैं। उसके बाद आप इनकी जो रॉ है वो एक इंटेलिजेंस विंग बन गई है आरएसएस का, संघ परिवार का, और एक डीप स्टेट की एप्लीकेशन है। और इसको तो मोदी का जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको मैं मीडिया इसलिए नहीं कह रहा कि मीडिया में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो स्टेट की स्टीयरिंग करनी है, उसने उसको सही रखना है, उस पर क्रिटिक करनी है या उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, वो तो कर नहीं रही।
وہ تو ایون آج گودی میڈیا پہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کانگریس کے پارلیمنٹیرینز اور کانگریس یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، یہ جیسے پاکستان نے بھیجے ہوئے اور ان کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، بٹ ہاؤ ایور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آج سچ بالکل ان کی اپنی پارلیمنٹ میں پچھلے 16 گھنٹے میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں سامنے آ گیا ہے۔ جو چیزیں ہم نے کی، ہم نے کہا یہ صندور ایک ڈرامہ تھا، آج کانگریس کہہ رہی ہے اسی لوک سبھا میں کھڑے ہو کے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو ہم کہتے تھے مودی جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتے ہیں مودی جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں ابھی امریکن کانٹیکسٹ کی ہم نے بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سیز فائر کرایا، خود مودی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے میری بات ہوئی یا بات کرنا چاہ رہا تھا، میری بات ہوئی وائس پریزیڈنٹ سے، تو ٹرمپ نے ہر ایک کو خود تو فون نہیں کرنا، جب وائس پریزیڈنٹ ہے از ٹاکنگ ٹو یو آن بیہاف آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، جیسے مارک روبیو ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیہاف پہ بات کر رہے تھے، اور جب ہمارا سیز فائر میں انہوں نے ہم سے پوچھا اور انہوں نے خود بھی کنفیس کر لیا۔ صدف ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہوں گا، جب پہلے دن انہوں نے اٹیک کیا اور ہماری مساجد گرائی جن کو وہ سو کال ٹیررسٹ کیمپس کہہ رہے تھے، اس کے فوراً بعد ان کے ڈی جی ایم او نے فون کیا پاکستان کے ڈی جی ایم او کو کہ جی ہم اسکلیشن نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستانی رسپانس آئے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے نیو نارم سیٹ کر دی ہے اور پاکستان بولا ہی نہیں۔ لیکن ان کی یہ بھول ہے، پاکستان کے ہر سپاہی سے لے کے سپہ سالار تک ہمارے خون میں، ہم تو چلے ابھی شعبے سے باہر ریٹائر ہو گئے، لیکن ہمارے خون میں بھارت کو رسپانس نے جانا ہی جانا ہے۔ ہمارے خون کے اندر جو حسینیت ہے نا صدف، جو ڈیفائنس کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اجارہ داری تو ہم بھارت کی مان ہی نہیں سکتا، پاکستان کی ملٹری سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ پولیٹیکل لیڈرشپ سوچ سکتی ہے، نہ کوئی پاکستانی سوچ سکتا ہے۔ دیٹ از وائی ان دیز کرائسس پوری قوم کھڑی ہو گئی اپنے افواج کے پیچھے اور ہمارا رسپانس گیا۔ تو آج ایسے ہی ہوا، لیکن ظاہر صاحب دوسری طرف ظاہر ہے انڈیا کے میڈیا نے ریسپانسبلٹی کا ثبوت دیا، ان کی جو حکومت کا پروپیگنڈا ہے وہ بڑا ظاہر ایک انتہا پسند قسم کا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر ہے ایک جمہوری حکومت وہاں پر ہے انڈیا میں، وہاں کی آپ اگر ان کے ڈیفینس بجٹ کو دیکھیں وہ کتنا ہے، اور ظاہر ہے ان کی پوری ایک فوج ہے اور وہاں پہ بڑے پروفیشنل لوگ بھی ہوں گے، لیکن جب یہ اس طرح کے ثبوت دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چاکلیٹ ملی ہے، یہ چاکلیٹ میڈ ان پاکستان ہے، تو دنیا میں ان کی جگہ ضائع ہوتی ہے۔ پھر جس طریقے سے یہ کبھی کبوتر کو جاسوس قرار دے دیتے، یہ والی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ آج یہ جواب تھے ان کے، اور کسی سوال کے جواب نہیں تھے مگر یہ ان کے جواب تھے۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو اپنی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ بڑی ایک نان سیریس سی معلوم ہوتی ہے، وچ از لائک انبلیویبل؟ ایک اسٹیٹ دیکھیں، ریاست دیکھیں، ان کی آپ کنٹری کا سائز دیکھیں، ان کی معیشت کا حجم دیکھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دے ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ 4 دنوں کی لڑائی میں ان کا جو شریڈ ہیوبرسٹک اپروچ کے ساتھ جو شریڈ انہوں نے بنایا تھا کہ ہم ملٹری مائٹ ہیں، ہم بہت بڑی طاقت ہیں، یہ جھوٹ ثابت ہوئی اور فارغ ہو گئے۔ پہلے 30 منٹس کے اندر ان کی ملٹری آؤٹ آف ایکشن ہو گئی۔ اور آف کورس یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ ابھی فکشن ورلڈ میں رہ کے یہ صرف ایک دیکھیں آج سے کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ آپ یہ فلم کی کوئی کہانی لگتی ہے۔ اب اسی صندوق میں چلے، میں تو پاکستانی کومنٹیٹر ہوں، آپ بھی پاکستانی میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیٹس پک تھنگس فرام وٹ کانگریس از سیئنگ یا جو ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے۔ دیکھیں اور جو انہوں نے چیزیں بھونڈی وہاں پہ کی، اس سے پہلے صندوق کے شروع میں دیکھ لیں کہ جہاں پہ ایمبولینس تو 1.5 سے 2 گھنٹے بعد پہنچتی ہے وہ لاشیں اٹھانے کے لیے جن کو انہوں نے خود مارا ہے، لیکن ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے 10 منٹ کے بعد۔ پھر ایف آئی اے کی جو رجسٹریشن ہوئی اس کے بیچ میں جو لانچ اس میں لکھتے ہیں کہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ بائی دی ٹیررسٹ، جی انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کیا، کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں کی۔ مودی تقریر میں کہہ رہے ہیں انہوں نے مذہب پوچھا پھر مارا، اور آلریڈی ایک خاتون کا انٹرویو آ چکا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی انہوں نے مذہب شذہب نہیں پوچھا، اور ایک مسلمان بھی مرا ہوا ہے وہاں پہ اور ان میں شامل ہے جو لوگ شامل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ، اسٹریٹجک جھوٹ، اس جھوٹ کی وجہ سے دنیا کا ایک ملک بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، اور اس کے ذکر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارلیمنٹ کی سپیچز میں، چاہے آپ فرانسس جارج کو دیکھ لیں یا جو اپوزیشن لیڈر ہیں گوگوئے ان کی بات دیکھ لیں، پرینکا کو سن لیں، امر سنگھ کا جو آپ نے بیان چلایا، یہ چیزیں دیکھ لیں، تو وہ لوگ ان کو وہی سوالات کر رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، انڈیا کے لوگوں کو کانگریس سے بتانا چاہ رہی ہے کہ اسٹریٹجک لائرز ہندوتوا کے مائنڈ سیٹ میں لتھڑے ہوئے، اور آج ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ پاکستان سے زیادہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کانگریس کے پرانے لیڈرز کو، آج نہرو کو جتنا ٹارگٹ کیا گیا، کل انہوں نے اندرا گاندھی کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر 71 کی جنگ کا انہوں نے ذکر کیا اور کہتے جی واجپئی نے مبارکباد دی تھی۔ او بھائی وہ جنگ اور تھی، آپ کو مبارکباد اس لیے نہیں دی انہوں نے کہ آپ نے جنگ ہاری ہے،
آپ کے جو جہاز گرے ہیں وہ آپ کے دور میں گرے ہیں، وہ آپ سے اس لیے آپ کی اپوزیشن پوچھ رہی ہے. پھر یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں جو ان کے ڈیفنس منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پاکستان کے کتنے جہاز گرائے ہیں آپ نے. اپوزیشن کیسے پوچھا؟ آپ نے کوئی جہاز گرایا ہوتا تو آپ سے اپوزیشن سوال کرتی نا، وہ کیسا سوال کرے. اور اتنا بڑا جوک. صدف آپ اگر کل ڈیفنس منسٹر کی سپیچ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو ایسی ایگزامپل کیا دے رہے ہیں کہ ایک بچے کی پینسل اگر ٹوٹ جائے اور وہ پینسل اس کے پاس ٹوٹ گئی ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ پینسل تمہاری ٹوٹ گئی ہے تو تم نے نمبر کتنے جو لیے ہیں وہ دیکھے جائیں کہ نمبر اس نے کتنے زیادہ لیے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب پینسل ہی ٹوٹ گئی تھی، آپ کے بچے نے پرچہ ہی نہیں کیا، تو یہ جھوٹے نمبر آپ نے اس کو کہاں سے لگوا دیے؟ تو وہ پینسل تو پاکستان یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اے جوک. ہاں، آپریشن سندور کو کہتے ہیں جی. دیکھیں یہ جاری ہے، یہ سیز فائر ہوا ہے، یہ جاری ہے. اگر آپریشن سندور جاری ہے تو یہ آپریشن مہادیو، یہ فالس فلیگ ایک اور آپریشن، اس کی کیا لاجک ہے؟ کیا ثابت کرنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر بھارت؟ تب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندور جو ہے نا، یہ اٹ ہیز بیکم جوک. یہ ایک نہ بلکہ تانا بن گیا ہے مودی اور بی جے پی کے لیے. جہاں جاتے ہیں سندور کا ان کو تانا مل رہا ہے. آج تو انڈین کانگریس پارٹی نے کہہ دیا کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے. یہ سندور کو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا. یہ جنگ فکشن کے طور پہ تو لڑی گئی ہے لیکن آن گراؤنڈ صحیح طریقے سے لڑی نہیں گئی. ان کے جہاز پہلے دن ہی ان کی ایئر فورس فارغ ہو گئی. آپ نے پھر جو کشمیر میں جو ان کی ملٹری پوسٹ کے ساتھ کیا، اور ان گنت، یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہم پاکستان کوئی غلط انفارمیشن ہے، ان گنت پوسٹ پہ وائٹ فلیگ ریز کیا جس طریقے سے ان کو پنشمنٹ کی گئی. بٹ اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ سندور سے تنگ آ چکے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو روز ٹانٹ کرتے ہیں، امریکہ سے ان کو ٹانٹ آ رہی ہے، ان کو دنیا سے ٹانٹ. دیکھیں ابھی گربت سنگھ کی سٹوری چل رہی ہے امریکہ کے بیچ میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو، پھر پاکستان کے آرمی چیف چلے گئے، تو وہ ان کو بالکل کلیئرلی امبیرس کر رہے ہیں. دیکھیے اگر امریکن یہ سیز فائر کی بات کی ہے کہ امریکہ نے کیوں کرایا، تو دے شوڈ کال جو امریکن امبیسیڈر ہے دہلی میں، اس کو بلائے اور ڈیمارچ کریں، اس کو بھی نکال دیں نا اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے سٹاف کو انہوں نے نکال، یا چائنا کے لوگوں کو بھی نکال دیں کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی ہے. تو یہ ایک روز ایک نیا ایپیسوڈ لے آتے ہیں سیزن کا، یہ ڈرامہ لے آتے ہیں، کبھی ٹرکیا کو، کبھی چائنا کو، کبھی پاکستان کو بلاک پالیٹکس کی طرف جانا چاہتے ہیں. جو کنکلوژن میں آپ کہنا چاہوں گا صدف، وہ بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت ایک اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت ہے، اور یہ جو نیوکلیئر ان کے ہاتھ میں آ گیا جس کے نیچے یہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، دس از ان دی ہینڈز آف این ایکسٹریملی ڈینجرس مائنڈ سیٹ. اب پاکستان کو اس پہ کام کرنا ہوگا کہ نیوکلیئر ود مودی، اس ہندوتوا کے پاس نیوکلیئر کا ہونا اس ریجن کی اور ریجن کے تمام لوگوں کی انکلوڈنگ پیپل آف انڈیا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہو چکی ہے. تو اب یہ جان چھڑوانی ہوگی. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. جی ہاں، تو پاکستان کو اب ان لائنز پہ تھوڑا سا موو فارورڈ کرنا ہوگا. ابھی ہم ریئیکٹیو موڈ میں نہیں رہ سکتے. بہت اچھی بات کی بلاول نے، ہمارے میسج لے کے ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب ہمیں ظاہر ہے اس چیز کو، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. پاکستان نے الحمدللہ جس طرح کامیابی سمیٹی مئی میں، وہ اپنی جگہ، اور ظاہر ہے وہ ایک بڑی کامیابی بھی یقیناً. لیکن اب بات آ گئی نیریٹو کی، تو پاکستان کو ادھر بھی، جیسے کہ اس سے پہلے گیسٹ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے میڈیا نے اکسایا، بھارتی میڈیا نے اکسایا، اور پھر دو ایسے ملک جو کہ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں وہ جنگ کرنے لگے. یہ بڑا اہم پہلو ہے سوچنے کا کہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر، جھوٹ گھڑ کر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی، اور پاکستان کا یہ حق تھا اپنے دفاع کا بھی اور جواب دینا کی بھی، اور جو کہ الحمدللہ ہم نے زبردست طریقے سے اس میں کامیابی حاصل کی. لیکن دنیا کو بھی ان ساری چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کس طریقے سے پورے خطے کی سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹیک پر ڈال دی گئی تھی، پورے خطے کا اسٹیک پر ڈال دیا گیا تھا. اور ظاہر ہے پھر امریکہ جو شروع میں تو ہمیں لگ رہا تھا کہ جی وہ سارے معاملے کو نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن امریکہ نے بھی ظاہر ہے اس میں پھر دلچسپی دکھائی، اور پھر اب بھارت ظاہر ہے جس ایشو پر، جس کہتے ہیں نا سچویشن میں آ گیا تھا، پھر امریکہ کو کہتے ہیں نا اسے بچانے کے لیے آنا پڑا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.